नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दवा प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है, यानी इंसानों के आमाल में दुआ ही अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत रखती है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया है। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का मुनफरिद प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें आप रास्त फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी परेशानी बयान करके इसका कुरान और सुन्नत की रोशनी में बेहतर जो भी हल है वो पा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हैदराबाद से हमारे साथ मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब जुड़ रहे हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। सैयद वाहिद अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मुफ्ती साहब, दुआ की फजीलत पर एक सरसरी नजर डाल दीजिए, इंशाल्लाह उसके बाद बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दुआ के बारे में अहादीस शरीफ़ा और आयात कुरानिया में हमको तफसीलात मिलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमको दुआ करने का हुक्म फरमाया, दुआ की तरगीब दी, और अंबिया इकराम, सहाबा इकराम ने दुआ करके और दुआओं में इखलास और लिल्लाहियत और खुलूस पैदा करने के सिलसिले में हमको हिदायत दी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है। एक हदीस पाक ये है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है, एक और हदीस पाक ये है कि दुआ ही इबादत है। मतलब दुआ एक किस्म की इबादत है। इबादत करने के लिए कुछ और करना नहीं है, जैसे कि हम नमाज़ पढ़कर दुआ करते हैं, नमाज इबादत हुई, और कुरान करीम की तिलावत करके दुआ करते हैं तो तिलावत इबादत हुई। इसी तरह दुआ करना भी बजाय ख़ुद एक किस्म की इबादत है, और इससे आदमी को एक किस्म का सुकून मिलता है और अल्लाह की बारगाह में उसको अर्ज़ करने का मौका मिलता है। और अल्लाह तबारक व तआला को ये बात बहुत पसंदीदा है और महबूब है कि बंदा दुआ करे। कई मरतबा ऐसे कई वाक़यात हैं बुज़ुर्गों के, सलफ़ सालिहीन के, कि वो मकबूल होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ कबूल नहीं फरमाई। और तफसीलात में ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ इसलिए देर से कबूल फरमाता है क्योंकि अल्लाह को ये बात पसंद है कि उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाया जाए, उसकी बारगाह में इल्तिजा की जाए और दुआएं मुसलसल सिलसिलेवार और वक्तन फ़वक्तन और तकरार के साथ उसकी बारगाह में दुआएं की जाएं। ये अल्लाह को पसंद है। लिहाजा हमें चाहिए कि हर सिलसिले में हमारी जो भी हाजतें हों, ज़रूरतें हों, जो भी हमारा मौका हो उस मौके पर दुआएं करें। और किसी मुसीबत पर ही हमको दुआ करना नहीं है, बल्कि सुबह से शाम तक की जो रूटीन्स हमको मिल रही हमारी हैं, उन सारी रूटीन्स में हमको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआएं मिली हैं, और उन सारे कामों के लिए हमको दुआओं का एहतमाम करना चाहिए ताकि हमारे काम बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं। अगले 1 घंटे तक मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब हमारे साथ रहेंगे। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में ले सकते हैं। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं बहन, और कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी जिठानी की मतलब इद्दत होने वाली है 26 तारीख को चांद की।
تو ان کا مطلب کیا چار کام ہے وہ بتا دیجیے. یہ کہتے ہیں کہ نا جیسے عدت کر کے لوٹ کے اپنے گھر پہ ہی آ کے سونا ہے, جیسے کہیں چلے جاتے ہیں ان کو, مطلب جیسے جس ٹائم پہ عدت ہوتی ہے اس ٹائم پہ چلے جاتے ہیں, پوری ہو جائے گی, اور پھر شام کو گھر پہ آ کے سونا ہوتا ہے. اور ایک بات یہ کہ جیسے اثر کے ٹائم پہ وہ دفن ہوئے تھے 4 بجے, تو اسی ٹائم پہ مطلب وہ نکلیں گی باہر سے تو کسی ٹائم بھی نکل سکتی ہیں. چلیے بالکل, بہت بہت شکریہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی کا کان بہتا ہے. آپ نے کل بھی مطلب لائٹ بھاگی تھی تو مجھے جواب نہیں ملا تھا, اور کل بھی جواب میڈم کل بھی جواب دیا تھا کان بہنے کا, پرسوں بھی دیا تھا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. لائٹ بھاگ گئی تھی تو جواب نہیں ملا ہمیں. نہیں کل بھی دیا گیا تھا میڈم, میں خود موجود تھا, کل بھی دیا گیا تھا. آپ ایک بار یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیجئے, پرسوں بھی جواب دیا گیا تھا کان بہنے والا, کل اور پرسوں دونوں دن دیا گیا تھا. ایک بار پھر سے دیکھیے آپ پروگرام کو, یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو. بہرحال اس کا آپ کو جواب دے دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ ہم گجرات سے بول رہے ہیں. گجرات سے, بتائیے سوال بتائیے. ہم یہ بول رہے ہیں, ہم نے اپنے بھائی کا رشتہ لگایا ہے تو کیا نام ہے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے, منع بول رہا ہے, اور جو غیر جات کی کوئی لڑکی ہے اس سے راضی ہو رہا ہے, اپنی مرضی کرنا چاہ رہا ہے. تو ہم لوگ کیسے کرنے غیر جات کی لڑکی ہو, اس کے لیے جس کے لیے ہم بول رہے ہیں پڑھی لکھی لڑکی ہے, اردو عربی, اس کے لیے منع بول رہا ہے کرنے کے لیے. کبھی ہاں بولتا ہے کبھی نہ بولتا ہے, اس کا کوئی بات ہم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. چلیے بہتر ہے جو بھی اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتانا ہمارے لیے. بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ گجرات سے کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں گوا سے بول رہی ہوں. جی بتائیے سوال بتائیے اپنا. میں نام کے جاننا ہے, یہ مولانا بولتا ہے نا نام کے معنی ہے. نام کے معنی اس پروگرام میں نام کے معنی اور خواب کی تعبیر نہیں بتائی جاتی اس پروگرام میں. کچھ اور سوال ہے تو بتائیے. یہ میں مولانا بتاتا نا اس لیے میں بتایا. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں اس تعلق سے پروگرام شام میں بھی آتا ہے, اس میں آپ کال کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ جی بتائیے سوال بتائیے اپنا. جی جلندھر سے بول رہے. جی مولانا صاحب نے کل دعا بتائی تھی ترقی کی اور اس کی دماغ کے لیے, وہ بتا دیجیے ذرا. کل بتایا تھا تو یاد نہیں کیا آپ نے؟ جی لائٹ چلی گئی تھی سر, لائٹ چلی گئی. چلیے بالکل ترقی اور دماغ تیز. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جو سوال آپ نے پوچھ لیا ہے اس کا جواب آپ کو دے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر بھی دعا اور دوا نیوز 18 مار کے آپ نیوز 18 اردو آپ ٹائپ کریں گے تو پورا ڈیٹ کے ساتھ آ جائے گا. آپ جس ڈیٹ میں آپ نے کال کیا تھا, جس ڈیٹ میں آپ نے بات کی تھی, اس ڈیٹ میں جا کر دوبارہ آپ وہاں سن سکتے ہیں. وہی سوال آپ دوبارہ کرنے کے بجائے کوئی دوسرا سوال کرے تو بہتر ہے. تو سید واحد علی صاحب کئی سوال آ گئے ہیں, اس کا جواب لے لیتے ہیں, پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ایک بہن کا فون تھا کہ عدت ان کی نند ہے یا جٹھانی ہے کوئی, ان کی عدت پورے ہونے والی ہے, کیا احکامات ہے عدت پوری ہونے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدت مکمل ہونے کے بعد عورت کو شوہر کے گھر میں جہاں رہنا ضروری تھا اب رہنا ضروری نہیں ہے, اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر بھی رہ سکتی ہے یا کسی اور مقام پر اس کی مستقل رہائش ہے دوسری جگہ تو وہاں پر بھی وہ رہ سکتی ہے. اپنے طور پر وہ عدت گزارے گی, اور عدت گزارنے کے بعد اپنے طور پر وہ اپنے دن گزارے گی جیسا بھی وہ چاہتی ہے, جس مقام پر بھی وہ رہنا چاہے. اور عدت کے دنوں میں جس طرح زیب و زینت سے مکمل طور پر بچنا چاہیے تھا وہ ساری چیزیں اب ختم ہو جاتی ہیں. عورت زیب و زینت کا اہتمام کر سکتی ہیں, چاہے جس طرح کی بھی زینت ہو, جو بھی عورت کے لیے زینت جس طرح کی بھی جائز طریقے سے ہے وہ ساری زینت کے طریقوں کو وہ اختیار کر سکتی ہے. اور ایک گجرات سے بہن کا فون تھا, بھائی کے رشتوں کو لے کر پریشان ہے. رشتہ وہ جہاں کرنا چاہتی ہیں وہاں پر بھائی راضی نہیں ہے, کبھی ہاں کر رہا ہے کبھی نہیں کر رہا ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو, بہتر اگر رشتہ ہو تو یہ طے ہو جائے. جی
یہ عدت والے سوال میں انہوں نے ایک اور بات کہی، ایک اور بات کی کہ عصر کے وقت ان کا انتقال ہوا تھا، تدفین ہوئی تھی تو عصر کی جی جی تو عصر کی نماز تک تدفین ہوئی تھی تو عصر کی نماز تک ان کو رہنا ہوگا، تو تدفین کو نہیں دیکھا جائے گا، انتقال کو دیکھا جائے گا۔ مان لیجئے کہ صبح انتقال ہوا تھا، عصر کی نماز تک تدفین ہوئی، تو صبح تک ان کے 4 مہینے 10 دن مکمل ہو جائیں گے، اور تدفین تک کے لیے ان کو انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ عدت مکمل ہو گئی، اس کے بعد کمپلسری نہیں ہے کہ فوراً اسی وقت 1 گھنٹے کے اندر یا 1 منٹ کے اندر نکل جائیں، ضروری نہیں ہے، وہاں 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری تھا۔ اب جب وہ گزار چکی ہیں تو اس کے بعد ان کو اختیار ہے جانے کا، جیسے بھی ان کو سہولت ہے وہ جا سکتی ہیں۔ اور جو رشتے والی بات تھی اس سلسلے میں وہ بھائی صاحب کو یہ پڑھنے کے لیے بتائیں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات، اس طرح بھائی صاحب پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ بہتر رشتے کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دونوں دعائیں اس کو پڑھتے رہیں۔ یا کافی المہمات روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں، اور رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر روزانہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ کیا اگر بھائی تیار نہیں ہو دعا پڑھنے کے لیے تو جو بہن جن کا فون آیا تھا کیا وہ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہوں بھائی کے لیے؟ جی ہاں، بھائی کی نیت سے وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اس وقت تک جب تک کہ بھائی صاحب تیار نہ ہو۔ اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں وہ خود پڑھ لیتے ہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ چلیے ایک اور بہن کا فون آیا تھا، ترقی کے لیے کوئی بہتر دعا ہو، اور بچی ہے اس کے تیز دماغ کے لیے، دماغ شاید کچھ کہہ رہی کمزور ہے، تو تیز دماغ کے لیے کوئی اگر دعا ہے تو۔ ترقی کے لیے یا قاضی الحاجات روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں گے، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس طرح پڑھیں گے۔ اور دماغ کو تیز کرنے کے لیے وہ ایک تو جس کام کے لیے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں اس میں دلچسپی پیدا کریں گے، اور اس میں مہارت اور قابلیت پیدا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سورہ علم نشرح کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ روزانہ سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھیں، اور جس کام کے لیے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر اس کام کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے سوالوں کے جواب پا سکتے ہیں۔ 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے، 9989974324 بھی ایک نمبر ہے۔ مفتی سید واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب اس وقت دے رہے ہیں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے تھا مولانا سے کہ جمعے کے دن کون سے وقت میں دعا کیا جائے؟ ہلو۔ ہاں جی بالکل، سوال آپ اور کوئی سوال؟ نہیں صاحب، میں بول رہا ہوں۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ سوال آپ کا جو آ گیا اس کا جواب دیا جائے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون بولی ہے، کہاں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پونا سے بات کر رہی ہوں۔ پونے سے، جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ جبھی میرے ہلو، ہاں بولیے، سوال بولیے۔ ہاں، میرے لڑکی کے خواب میں سفید گھوڑا آیا ہے، سفید گھوڑا دکھا، اور میرے خواب میں سانپ دکھا۔ تو اور کوئی سوال ہے؟ اس میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی جاتی، کوئی اور سوال ہے تو بتائیے آپ۔ ہاں، میرے خواب میں یہ دکھا تھا، سانپ دکھا تھا، اور وہ لوگ مار رہے تھے۔ چلیے بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ جواب خوابوں کا اور نام کا پہلے بتایا گیا کہ اس پروگرام میں اس کو ہم شامل نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں بھائی؟ ہمیں گنٹور سے بات کرتے ہیں۔ گنٹور سے بول رہے ہیں،
हाँ, सवाल बताइए। वो सवाल में हमारे दामाद है तो है, इससे पहले अच्छी तरह से बात करते सो, दामाद अच्छी तरह से बात नहीं करते। अब नहीं बात करते हैं, असल फोन भी नहीं लगाते हैं। कहाँ पे रहते हैं दामाद? ये दूसरे स्टेट में रहते हैं। दूसरे से। बेटी भी आपकी उनके साथ ही रहती है? हाँ, बेटी भी उनके साथ ही रहती है। ठीक है। असल अच्छी तरह पहला अच्छा बात करते सो, इससे पहले अच्छा बात करते सो, अब असल बात भी नहीं है। भले क्या नाराजगी की कोई वजह समझ में आ रही है? सब नाराज क्यों है? नाराजगी की वजह क्या कुछ समझ में आ रही है आपको? नाराज तो कुछ भी क्या भी नहीं है। तो वो लोग है न के माँ बाप के, न के भाई हम, न के आपला आपा चीज याद फोन कर देते हैं। वो बच्चे के आपा है, वो बातचीत से वैसी याद उसी बिस्तर 4 घंटे फोन उन्होंने कुछ लगाते हैं। वो हमारे से असल एक बात भी नहीं। इससे पहले अच्छा घर को आना सी है, 5 मिनट भी बैठना नहीं है साहब, भाई साहब। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए कहाँ से बोल रहे हैं और कौन बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। हमें नमाज के बारे में पूछना था। बिल्कुल पूछिए। फजर अगर कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर के पहले पढ़ सकते हैं? फजर कज़ा हो जाए तो ज़ोहर से पहले पढ़ सकते हैं। और दूसरा ये कि सूरह जुम्मा की फजीलत क्या है? किसकी? सूरह जुम्मा। सूरह जुम्मा। ओके ओके, जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जुम्मा भी है इंशाल्लाह। तो सैयद वाहिद अली साहब, कई सवाल आ गए हैं। सबसे पहले एक भाई का फ़ोन था, जुमे के वक्त अगर दुआ करें तो किस वक्त करें? कबूलियत जिस वक्त ज़्यादा होती है, जुमे के दिन अगर ख़ास करना है तो। हदीस पाक में ये आया है कि जुमा के दिन एक ऐसा वक्त होता है, एक ऐसी घड़ी होती है जो मकबूल होती है और उस वक्त दुआ करने से दुआ कबूल हो जाती है। तो वो वक्त कौन सा है? उस सिलसिले में इस हदीस पाक की तशरीह में शारहीन हदीस ने मुख्तलिफ़ बातें बयान फरमाई हैं। एक कौल ये है कि ख़तीब साहब 2 खुतबों के दरमियान मिंबर पर जब बैठते हैं तो वो मकबूल वक्त होता है, लेकिन उसमें दुआ आवाज़ से करना नहीं है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल ही दिल में कर सकते हैं, हाथ उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी बात ये बताई गई है, दूसरा कौल ये है उलमा इकराम का कि इमाम ख़तीब साहब मिंबर पर आने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक ये पूरा वक्त मकबूलियत का है। तीसरा कौल ये बताया गया है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से मगरिब तक, असर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक का वक्त, ख़ास तौर पर गुरूब आफ्ताब से पहले का वक्त, ये मकबूल वक्त है। इस वक्त दुआ मकबूल होती है। इसके अलावा भी अक़वाल हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा के दिन जो मकबूल घड़ी है उसको छुपा दिया है। इसी तरह जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने नेक कामों में अपनी रज़ा और खुशनुदी को छुपा दिया है, नेक बंदों में अपने तमाम बंदों में नेक बंदों को, औलियाए किराम को, बुज़ुर्गों को छुपा दिया है। बहरहाल हमें कोशिश करनी चाहिए कि जुमा के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें ताकि हमारी दुआ मकबूल व मुस्तजाब हो। चलिए, गुंटूर से एक भाई का फ़ोन था। उनके दामाद हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं, घर आना जाना नहीं है, फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं। वो पहले कहने बहुत आना जाना था लेकिन अब एकदम से बंद कर दिया उन्होंने, आना जाना भी बंद कर दिया, फ़ोन पर भी बात नहीं करते हैं। जी, ये भाई साहब ने जो बात की है, उनकी बेटी के साथ अगर दामाद साहब अच्छे तरीक़े से हुस्न सलूक के साथ रहते हैं तो ये इनके लिए काफ़ी है, और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर लड़की के लिए भी बात फ़िक्र की होगी। बहरहाल इनको चाहिए कि ये रोज़ाना 51 मरतबा या वदूदु या सलामु, या वदूदु या सलामु इस तरह पढ़ें। और अगर लड़की के साथ भी, यानी वो अपनी बीवी के साथ भी सही तौर पर नहीं रह रहे हैं तो फिर लड़की को भी इसी तरह आपस में महब्बत पैदा हो जाए, इस नीयत से या वदूदु या सलामु पढ़ने के लिए बताएं। चलिए, महाराष्ट्र से भी एक फ़ोन था बहन का। उन्होंने पूछा कि फजर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर से पहले पढ़ना ज़रूरी है या ज़ोहर से पहले पढ़ सकते हैं? एक और सवाल था, सूरह जुमा की फजीलत क्या है?
فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو جب بھی بیدار ہو رہے ہیں صبح کے موقع پر تو نماز پڑھ لینی چاہیے. صرف غروب آفتاب طلوع آفتاب کے جو ٹائم ہوتا ہے فجر کی نماز کے بالکل آخری وقت سورج نکلنے کا جو ٹائم اس کو 20 منٹ کے بعد کبھی بھی جلد سے جلد پڑھ لینا چاہیے. اگر سورج نکلنے کے ایک آدھے گھنٹے کے بعد بیدار ہوئے ہیں فوراً پڑھ لینا چاہیے, اور کچھ دیر کے بعد بیدار ہوئے ہیں فوراً پڑھ لینا چاہیے, جب تک کہ زوال کا وقت شروع نہ ہو. زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ رہے ہوں تو 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل, 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض, اس طرح 4 رکعت کی قضا کرنی چاہیے. اور اگر زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے تو اب زوال کے وقت نہیں پڑھنا چاہیے. زوال کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے, لہٰذا زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت جب شروع ہوگا اس وقت فجر کی قضا کی جائے گی. اور ایسے موقع پر اور اس کے بعد جب بھی فجر کی قضا کریں گے صرف 2 رکعت فرض کی قضا کی جائے گی, سنت کی قضا نہیں کی جائے گی. اور سورہ جمعہ کی بڑی فضیلت ہے. جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھنے کا ذکر حدیث پاک میں ملتا ہے, خاص طور پر جمعرات کی عشاء کی نماز میں, جبکہ جمعہ کی رات شروع ہو جاتی ہے تو ان نمازوں میں سورہ جمعہ پڑھنے کا ذکر بھی احادیث شریفہ میں آتا ہے. بالکل مفتی صاحب, ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا میں کہ اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو چھوٹ گئی ہے تو اگر اس کی قضا بھرنی ہے تو کیا صرف فرض اور سنت اور وتر ہے یا واجب جو ہے وہ نہیں کرنا ہے, صرف فرض ہی پڑھنا ہے؟ جب کوئی نماز قضا ہو جائے تو فرض کو پڑھنا ہے, سنتوں کو نوافل کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وتر کو پڑھنا بھی ضروری ہے. وتر اور فرض یہ نمازیں قضا ہوں گی اور سنتوں کی قضا نہیں ہے. صرف فجر کی سنت کی حد تک, جیسے کہ ابھی بتایا گیا, زوال سے پہلے اسی دن کی فجر کی قضا زوال سے پہلے پڑھ رہے ہوں تو اسی صورت میں 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض نہیں, اگر کوئی پڑھنا کسی کے پاس وقت ہے اور وہ پڑھنا چاہے تو ہاں پڑھنا چاہے تو بھی اس کی قضا مقرر ہی نہیں ہے. اگر کوئی قضا کی نیت سے پڑھے گا تو بھی وہ قضا نہیں ہوگی, ایک عام نفل نماز ہو جائے گی. چلیے بہتر ہے. مفتی سید واحد علی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے جس پر آپ کال کر سکتے ہیں. ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد فوراً حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دعا اور دوا. ہمارے ساتھ مفتی سید واحد علی صاحب موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کا اس وقت جواب دے رہے ہیں. حیدرآباد اسٹوڈیو سے موجود ہے. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. ناظرین جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جب آپ ہم سے بات کریں تاکہ آپ کے سوال ہم بہتر ڈھنگ سے سن سکیں اور مفتی صاحب اس کا بہتر جواب دے سکیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام. جی بہن کہاں سے بول رہے ہیں اور کون بول رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوال بتائیے اپنا. ہم گجرات سے بول رہے ہیں. یہ بول رہے ہیں پیٹ کی کیا نام جی سوال پوچھیے. پیٹ کی تکلیف سے زیادہ ہم یعنی اتنا بغیر ہم پریشان ہیں پیٹ کی تکلیف سے. تھوڑا سا بھی کھانا کھاتے ہضم نہیں ہوتا ہم کو. آپ کے بارے میں پوچھنا تھا ہم کو مولانا سے کوئی دعا ہو. ہم کا نام نا پھٹی ہوئی ہے. ہم کو کھانا جو کھاتے ہیں تو سب لوگ کو ڈکار آتا ہے, ہم کو ڈکار بھی نہیں آتا ہے. پیٹ میں تکلیف ہے. چلیے گجرات سے کال کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی کون بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سوال کریے اپنا.
ناظرین آپ سے کئی بار کہا جب بھی آپ فون پر بات کیجئے برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریے. آپ انتظار کرتے ہیں اور جب وقت آتا ہے تو آپ سے بات نہیں ہو پاتی ہے. تو مفتی صاحب سوال تھا بہن کا گجرات سے, پیٹ میں ان کی تکلیف رہتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے اور کئی دقتیں پیٹ میں ہیں, تو کوئی اس کا بہتر حل ہو, کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے بہن صاحبہ روزانہ 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس طرح روزانہ 11 مرتبہ دعا پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا رزاق یا وہاب یا رزاق یا وہاب اس طرح پڑھتے رہیں. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا, تو ناظرین اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی ہے اس کا حل پا سکتے ہیں. قرآن اور سنت کے روشنی میں مفتی سید واحد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد اسٹوڈیو سے, جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. نمبر ایک بار پھر بتا دیں 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. ایک اور نمبر ہے 9989974324. ٹی وی اسکرین پر بھی آپ یہ نمبر دیکھ سکتے ہیں. اور ناظرین ایک چیز اور یہاں پر بتا دیں کہ یہ پروگرام جو نشر ہو رہا ہے یہ راست ہے اور اس کو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں. دعا اور دوا آپ ٹائپ کیجئے, نیوز 18 یا ٹی وی 18 اردو ماریے تو آپ کو ڈیٹ وائز یہ پورا پروگرام آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گا. آپ وہاں پر بھی اگر کچھ چیزیں مس کر رہے ہیں, بھول رہے ہیں, تو وہاں پر بھی جا کر آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ چنئی سے بول رہے ہیں سر. چنئی سے. ہاں جی سر. سوال پوچھیے. ہاں جی سر. سوال پوچھیے. سر میرا سوال یہ ہے. ہیلو. جی جی سوال پوچھیے اپنا. سر میرا سوال یہ ہے, میرے جو میڈم ہے اس کو نا اچانک ون سائڈ میں نا چیسٹ میں سر یہ پین ہو رہا ہے. کبھی جو بھی ٹیسٹ ہے وہ تو بالکل ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہے سر, کوئی دعا؟ کہاں پہ پین ہو رہا ہے؟ مطلب چیسٹ میں سر. چیسٹ میں, لیور والے سائڈ میں سر. لیور والے سائڈ میں درد ہوتا ہے. ہاں جی سر. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ اور ایک سوال ہے میرا سر. میں جو بھی کام کر رہا ہوں سر, کوئی بھی اس کا الٹا ہو رہا ہے سر. مطلب کسی کے لیے بھی جو بھی اچھا کر رہا ہوں اس کا مطلب الٹا نتیجہ نکل رہا ہے. ہاں جی سر. چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انشاءاللہ جو بھی بہتر حل ہوگا اس کا بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو یا غنی, یہ بولے تھے نا درد کے لیے وہ کتنے بار پڑھنا ہے, تھوڑا تو بولنا. اس سے پہلے نہیں بتایا گیا تھا یہ؟ ہاں بولے تھے وہ ہاتھ رکھ کے ایسا پڑھنا کتنے بار نہیں معلوم. ہاں تو طاق میں بولا تھا نا 21 بار. ہاں معلوم نہیں ہو رہا ہے وہ کیسا پڑھنا ہاتھ رکھ کے, کیسا درد کی جگہ. ہیلو. اور کام میں رکاوٹ ہو جاتا ہے نا, اس کے لیے دعا بولنا. کس چیز کی؟ کام میں رکاوٹ. کوئی بھی کام کریں گے تو رکاوٹ ہوتا ہے نا, اس کے لیے. چلیے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کولکاتہ سے بول رہی ہوں. بولیے. سوال کیجیے اپنا. میرا سوال ہے, میری جو ممی ہے وہ زیادہ تر بیمار رہتے ہیں اور میری شادی کے لیے بہت ٹینشن میں رہتی ہے, رات رات سوتی نہیں ہے وہ. اور فی الحال تو ان کے ممی پاپا کے ساتھ بھی ان کا انبل رہ رہا ہے, پتہ نہیں اس کا کیا صلاح ہے. تو وہ پوچھنا تھا کہ شادی کے لیے کیا دعا درست کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہماری ممی کو کرنا پڑے گا, یہ بات پوچھنا تھا. ایک سوال تو سمجھ میں آیا, ممی آپ کی بیمار رہتی ہیں. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے, تیز بولیے. شادی کے لیے. کس کی شادی؟ وہ ٹینشن.
ہماری شادی کے لیے ہماری شادی کے لیے وہ ٹینشن میں رہتی ہے زیادہ، تو شادی کی وجہ سے ٹینشن میں رہتی ہیں؟ جی جی چلیے ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اور ایک بات پوچھنا تھا، یہ جو شادی کے لیے جو کیا جاتا ہے، تو سم ٹائم جو ہمارا لڑکیوں کو جو پرابلم ہوتا ہے، تو اس ٹائم تو ہم کچھ کر نہیں پاتے، دعا نہیں کر پائیں گے، تو یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں کیا؟ چلیے بہتر ہے، جو بھی ہوگا۔ 2 سوال تو سمجھ میں آیا، لیکن آواز آپ کی بہت ہلکی آ رہی ہے، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ تو غالباً کال جو ہے یہ ڈراپ ہو گئی۔ مفتی سید واحد علی صاحب سوال کا ہی آ گئے ہیں۔ چنئی سے بھائی کا فون تھا، ان کی وائف کے لیور میں کچھ پرابلم ہے، چیسٹ میں پرابلم ہے، لیور سائڈ میں درد رہتا ہے، انہوں نے بتایا۔ اس کے علاوہ جو بھی کام وہ کرنا چاہتے ہیں وہ الٹا ہوتا ہے، بہتر نتیجہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تکلیف کی بات جو انہوں نے بتائی ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے یہ دعا روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اس کے علاوہ جو کام میں کامیابی وہ چاہتے ہیں اور جو کام ان کا کرنے جاتے ہیں الٹا ہو جاتا ہے، اس کے لیے دعا یہ پڑھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ اسی طرح ایک اور بہن صاحبہ نے بھی کام مکمل نہیں ہوتا، جی جی انہوں نے پوچھا، وہ بھی اسی طرح یا کافی المہمات، یا کافی المہمات اس طرح پڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ 51 بار یا 101 بار، جیسا بھی سہولت رکھتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ اور ایک بہن کا اس فون کے تھا، علاوہ جو کام ہم کر رہے ہیں جس میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی ہم کو اندازہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، اور کام الٹا کیوں ہو رہا ہے، ہماری طرف سے کیا کمزوری ہے، کیا رکاوٹ ہماری طرف سے ہو رہی ہے، کیا ہم کام کو صحیح طور پر نہیں کر پا رہے ہیں، اس کا بھی ظاہری طور پر اندازہ کر لیں، دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں۔ چلیے ایک بہن کا فون تھا کولکتہ سے، ان کی والدہ کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، خاص کر وہ ٹینشن میں رہتی ہیں ان کی اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر۔ تو 2 چیزیں، ایک تو بیٹی کی شادی بحسن و خوبی ہو جائے، اور دوسری والدہ کی طبیعت خراب رہتی ہے اس تعلق سے۔ والدہ کی طبیعت جو خراب رہتی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کو بتائیے، روزانہ 3 بار یا 5 بار یا 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے آپ پر وہ دم کر لیا کریں۔ اور لڑکی کی جو شادی کا مسئلہ ہے تو خود لڑکی کو یہ دعا پڑھنی ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس طرح روزانہ 11 بار یا 21 بار اس دعا کو پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ ماہواری کے موقع پر بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ماہواری میں کرنا نہیں چاہیے، پیریڈ میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ تلاوت کے طور پر نہیں پڑھ رہی ہیں، یہ آیت کریمہ کو دعا کے طور پر پڑھ رہی ہیں، اور قرآنی دعاؤں کو اگر بطور دعا نہ کہ بطور تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے اگر پڑھتی ہیں تو اس کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے، لہٰذا وہ پیریڈ میں بھی اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی سید واحد علی صاحب۔ تو ناظرین اس پروگرام میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، 180041921542 فری نمبر ہے، 9989974324 یہ بھی ایک نمبر ہے۔ مفتی سید واحد علی صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام دعا اور دوا میں
एक बार फिर आपका खैर मकदम। नाज़रीन, मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का कुरान और हदीस की रोशनी में जो बेहतर हल है वो बता रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 180041921544 ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं कोहिर से अब्दुल सलाम बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है। जी बोलिए। हेलो जी जी सवाल बोलिए। मैं अब्दुल सलाम कोहिर से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, बाप की दुआ बेटे के हक में कितना फायदेमंद है? बाप की दुआ बेटे के हक में, बेटे के हक में कितने फायदे वाली है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम साहब कोहिर से कॉल करने के लिए। इंशाल्लाह बेहतर जो होगा वो बताया जाएगा। तो मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब कोहिर से हमारे भाई का अब्दुल सलाम साहब का एक कॉल था। उन्होंने कहा कि बाप अगर बेटे के हक में दुआ करता है तो कितना सही है और या इसका कितना फ़ायदा होगा। बाप की दुआ बेटे के हक में मकबूल होती है, इस तरह हदीस पाक वारिद है। और जब दुआ होती ही है, दुआ की जाती है मकबूलियत के लिए, और दुआ मकबूल हो जाए तो फिर इससे ज़्यादा और फ़ायदे वाली क्या बात हो सकती है। लिहाजा बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के हक़ में, अपने बेटे और अपनी बेटी के हक़ में दुआएं करता रहे, क्योंकि ये दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? टीवी सेट से दूर हो जाइए थोड़ा, बराए मेहरबानी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। मथुरा से। जी सवाल पूछिए अपना। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे घर में खैर बरकत नहीं है बिल्कुल भी, और मेरा बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। हेलो जी जी बिल्कुल बोलिए। और मैं अपने जो मेरी वाइफ है एक टीचर है, तो मैं उनका ट्रांसफर कराना चाहता हूँ अलीगढ़। तो उसके लिए खैर बरकत के लिए जरा कुछ ऐसा कर दीजिए कि उनका अधिकारी से ट्रांसफर हो जाए। चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बेहतर है। आप क्या काम करते हैं? जी मैं प्राइवेट टीचर हूँ। मैं अभी प्राइवेट वो गवर्नमेंट टीचर है। अच्छी बात है, दोनों लोग टीचर हैं। चलिए जरा घर के खैर बरकत के लिए जरा बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह जो बेहतर होगा वो बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मथुरा से। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है वो ड्रॉप हो गया है। तो मुफ्ती साहब मथुरा से भाई का फ़ोन था, खैर बरकत के लिए कोई बेहतर दुआ हो तो बता दीजिए। इसके अलावा इनका बच्चा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। मियाँ बीवी दोनों टीचर हैं, शौहर जो है वो प्राइवेट टीचर हैं, बीवी जो है वो गवर्नमेंट में है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हैं। तो एक जगह आना चाह रहे हैं, एक जगह ट्रांसफ़र उनका हो जाए ताकि एक साथ रह सकें। तो इस ताल्लुक़ से अगर कोई बेहतर दुआ हो ताकि काम में इनके आसानी पैदा हो। इसके लिए ट्रांसफ़र के सिलसिले में वो या क़ादियल हाजात रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें, या क़ादियल हाजात, या क़ादियल हाजात, इस तरह वो पढ़ें। इनके अहलिया भी पढ़ सकती हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, दोनों भी एक साथ अगर पढ़ना चाहें, ये भी अपने तौर पर वो भी अपने तौर पर पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। और लड़के को तालीम में ज़ौक़ व शौक़ हो और लड़का तालीम में आगे बढ़े, इस सिलसिले में उसके सूरह अलम नशरह याद करने के लिए बताएं। अगर जब तक याद ना हो देखकर भी पढ़ सकते हैं। पढ़ाई शुरू करने से पहले रोज़ाना 3 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ लें, और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और जब सूरह अलम नशरह पढ़ लेंगे उसके बाद फिर पूरे ज़ौक़ व शौक़ के साथ और पूरी निशात और चुस्ती के साथ पढ़ाई शुरू कर दें। और घर में खैर व बरकत के लिए वो नंबर 1
5 نمازوں کا اہتمام کریں، سارے گھر کے سارے افراد۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا ورد بنا لیں، یعنی کوئی ایک وقت مقرر کر کے یا جیسا بھی سہولت ہو قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، زیادہ تلاوت کریں یا کم تلاوت کریں، لیکن تلاوت روزانہ ضرور کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو روزانہ 1 مرتبہ، جیسا بھی سہولت ہو، جس وقت بھی چاہیں، صبح شام یا حسب سہولت، روزانہ 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو پڑھتے رہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ جودھپور سے محمد علی بول رہا تھا۔ محمد علی صاحب ہاں جی، میں کہ ایک بڑی رقم دے رکھی ہے ادھار، بڑی رقم ادھار دے رکھی ہے، واپس نہیں دے رہے ہیں وہ۔ کون ہے؟ کوئی رشتہ دار ہے، دوست ہے؟ ہاں جی، دوست ہے، واپس نہیں مل پا رہی ہے، تو اس کے لیے کوئی وڈو ہے تو پیسے میرے واپس آ جائے جلدی سے۔ چلیے کافی ٹائم ہو گیا اور کافی بڑی رقم ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے انشاءاللہ جو بھی ہوگا محمد علی اور ایک صاحب۔ ہاں دوسرا سوال ہے میرا، سورہ مزمل کی فضیلت بتائیے۔ سورہ مزمل؟ جی ہاں۔ چلیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میں بریلی شہر سے بول رہی ہوں ہنا۔ ہنا صاحبہ بتائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو جی سوال بتائیے۔ ہیلو جی سوال پوچھیے اپنا۔ جی میری مدر ان لو ہے نا، وہ تو ان کی سسٹر کی شادی ہوئی تھی، 6 سال ہو گئی ہیں۔ کس کی؟ ہیلو جی بولیے بولیے، آواز آپ کی نہیں آ رہی، کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ مدر ان لو ہے نا، تو ان کی سسٹر کی شادی ہوئی تھی، 6 سال ہو گئی ہیں انہیں، تو سسٹر کی سسٹر کی شادی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے؟ ان کے جو ہسبینڈ جو ہے چلے گئے ہیں کہیں، مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلے گئے ہیں۔ کوئی خبر نہیں، کتنے دن ہو گیا؟ 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے؟ جی چلیے بالکل بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ دعا کریے کہ آ جائیں یا پھر بالکل بہتر، جو بھی دعا ہوگی وہ بتائی جائے گی۔ ہنا صاحبہ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہاراشٹر ناندیڑ سے بول رہی ہوں۔ جی سوال کریے۔ ہمارے گھر کا کام اچھا چل رہا تھا، گھر بند رہے تھے، لیکن اچانک بند ہوگا، وہ بلڈر نہ فون اٹھا رہے نہ ہمارا کام کا کچھ بارے میں بتا کر لیں، اس لیے پوچھنا تھا۔ اور ہمارے شوہر تھوڑا پیتے، سنتے نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں۔ شوہر کیا بات نہیں سنتے؟ شراب پیتے۔ شراب پیتے ہیں؟ چلیے بالکل انشاءاللہ جو بھی بہتر ہوگا۔ اور گھر کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بالکل، گھر کا کام بند ہو گیا، اچانک بلڈر نے روک دیا ہے۔ ہاں، فون لگائے تو فون بھی اٹھاتے نہیں اور بات ہی نہیں کر رہے ہوں۔ اچھا کرے پہلا اگلا ہوگا، دوسرا چالو تھا، کرنے کا نہیں کر رہے، فون بھی نہیں اٹھا رہے، بات ہی نہیں کر رہے۔ کیا پیمنٹ پیسہ وغیرہ دے دیا آپ نے پورا؟ نہیں، پیسہ وہ اب جیسا کام ہو ویسا، جتنا پہلے کا دے دیے، نیچے کا بھی اوپر کا کرنے کا ہے تو آدھا چھوڑ دیے، انہوں کر رہی تھی نہیں، کیا ہوا کیا نہیں کچھ پتا۔ چلیے بہتر ہے، جو بھی ہوگا بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تو مفتی صاحب کئی سوال آ گئے ہیں۔ محمد علی صاحب کا فون تھا، کسی دوست کو یا کوئی رشتہ دار انہوں نے بڑی رقم ادھار دی ہے، وہ واپس نہیں کر رہا ہے، اور سورہ مزمل کے تعلق سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرض کی رقم واپس آ جائے، اس نیت سے آپ انہو علی رجعہ لقادر پڑھتے رہیں۔ انہو علی رجعہ لقادر، انہو علی رجعہ لقادر۔ یہ سورہ طارق کی آیت کریمہ ہے، اس کا آپ طاق عدد میں ورد رکھیں، 11 بار، 21 بار یا 51 بار حسب سہولت پڑھیں، اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور ایک سوال تھا ہنا صاحبہ کا، ان کی بہن ہے، ان کی شادی ہو گئی ہے،
ان کے شوہر 6 سال سے غائب ہیں، کہاں ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس تعلق سے وہ گھر واپس آ جائیں یا بات چیت شروع ہو جائے، کوئی ورد ہو، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے۔ اس کے لیے بہن صاحبہ یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اس طرح زیادہ سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھتی رہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ انہوں نے مسئلہ بھی پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس سلسلے میں بہن صاحبہ کو چاہیے کہ وہ مقامی علماء سے رجوع ہوں، وہاں پر جو بھی مقامی علماء ہیں، ان کی کچھ کمیٹی وغیرہ ہے یا جو کچھ بھی ہے، ان سے رجوع ہوں اور اپنے مسئلے کا حل معلوم کریں۔ چلیے، ایک بہن کا فون تھا، مہاراشٹر سے فون تھا، غالباً ان کا گھر کا کام چل رہا تھا، اچانک بلڈر نے کام روک دیا ہے، مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شوہر شراب بہت پیتے ہیں، اس کو چھڑانے کے لیے کوئی اگر بہتر دعا ہو تو۔ جو کام رک چکا ہے اس سلسلے میں یا کافی المہمات پڑھتی رہیں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی، شوہر کو بھی پڑھنے کے لیے بتائیں، یا کافی المہمات یا کافی المہمات، اس طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور شوہر کی جو بری عادت ہے شراب نوشی کی، اس سے چھٹکارے کے لیے شوہر کو پڑھنے کے لیے بتائیں سقاہم ربہم شرابا طہورا۔ جب بھی کوئی لیکوڈ وہ پی رہے ہوں، پانی پی رہے ہوں یا کوئی اور جائز مشروب پی رہے ہوں، تو اس وقت وہ یہ دعا پڑھ کر پی لیں 3 بار یا 5 بار۔ اور اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہوں، جب تک وہ نہ پڑھیں، آپ ان کو چائے، پانی یا کوئی بھی چیز پینے کے لیے جب دے رہی ہیں تو اس وقت اسی طرح سقاہم ربہم شرابا طہورا پڑھ کر اس پر وہ مشروب پر دم کر کے ان کو دے دیں۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، ہمارے کڑپا۔ ہلو، ہاں کڑپا سے بتائیے، سوال بتائیے۔ ہاں کڑپا آندھرا پردیش ہوں، میں جرنلسٹ بشیر خان بات کر رہا ہوں۔ بشیر صاحب بولیے۔ ہاں، یہ ٹی وی سے دور ہو جائیے تھوڑا سا، بشیر بھائی تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہو کر بات کیجیے۔ ہاں، کل یا پرسوں دعا اور دوا کے پروگرام میں ایک مولانا کو بٹھائے تھے آپ جی۔ وہ مولانا جو درود شریف کا تو اس کا کوئی بات کا ہر ٹائم بھی نہیں بول رہے تھے، وہ مطلب دعا اور دوا کے پروگرام میں جو مولانا بیٹھے تھے نا کل یا پرسوں جی، ہاں، درود شریف جو اب یہ مولانا جو ہے نا ہر ہمیشہ درود شریف شروعات میں اور آخر میں درود شریف کا ذکر کرو، اس کے بہت فائدے ہوتے بولتے، یہ مولانا اچھی بات سے بول رہے ہیں۔ چلیے بہتر ہے، وہ مولانا نہیں بول رہے تھے، ایسے مولانا کو مت بٹھائیے۔ چلیے بہتر انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس کا بتایا جائے گا۔ درود شریف ویسے پڑھا کریے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، ثواب ہی ہے اس میں۔ چلیے ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام جی، کون بولے ہیں، کہاں سے؟ جی ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں۔ لکھنؤ سے بولے، بتائیے سوال بتائیے اپنا۔ جی ہم لوگوں کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، بالکل جو ہے سر گنجا پن بالکل ہو گیا ہے اور بال گر جاتے ہیں دوبارہ اٹھتے بھی نہیں ہیں، اور یہی حال بہو بیٹیوں کا بھی ہے۔ اور بہو بیٹیوں کے بال پہ تو نظر بھی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مطلب کوئی ایسی دعا بتا دیجیے کہ بال گرنا بند ہو جائے، دوبارہ اگیں اور بال لمبے گھنے ہو جائیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ایک رشتے دار ہیں، وہ پیسہ نہیں ہمارا واپس کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے ادھار دے رکھا ہے؟ جی پیسہ مطلب جو ویزے کا دے رکھا تھا، تو وہ مطلب جو ہے جانا نہیں چاہ رہا تھا، تو ان سے بات کی گئی تو ان کا تو پیسہ واپس کر دیں گے، تو اب دھیرے دھیرے 8-9 مہینے ہو گئے پیسے ہی نہیں واپس کر رہے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ میرا پوتا ہے چھوٹا، 1 مہینے کا، 1.25 مہینے کا ہونے والا ہے، تو وہ فوراً الٹی کر دیتا ہے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ تو مفتی سید واحد علی صاحب، سب سے پہلے بشیر صاحب کا کڑپا سے فون تھا، درود شریف کی اہمیت کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ دعا سے قبل آگے اور پیچھے درود شریف لگانا ہے یا نہیں لگانا ہے، اس تعلق سے اگر کچھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا دے تو۔
حدیث پاک میں یہ ہم کو تفصیل ملتی ہے کہ جو دعا درود شریف کے ساتھ ہوتی ہے وہ مقبول و مستجاب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی درود شریف کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر ہم دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے یہ بعید بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شروع کے اور آخر کے درود شریف کو قبول فرما لے اور بیچ کی دعا کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے کرم کریمانہ سے بعید ہے، لہٰذا اگر ہم شروع اور آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو دعا کی مقبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ درود شریف کی اور بھی فضیلتیں آئی ہیں، لہٰذا اگر درود شریف ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہی ہے، اور اس میں درود شریف کے پڑھنے میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ نہیں بالکل، کل مولانا نے بھی کہیں کسی پروگرام میں منع نہیں کیا گیا، درود شریف آپ جتنا چاہیں اتنا پڑھیے، اس کا ورد کیجیے، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ کل کہیں کسی پروگرام میں ہمارے منع نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال ایک اور کالر تھا بہن کا لکھنؤ سے۔ بالکل یہی بات میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، بالکل متفق علیہ بات ہے، سارے لوگوں کے پاس یہ بات مسلم ہے۔ جی بالکل، ایک بہن کا فون تھا لکھنؤ سے، بال بہت گرتے ہیں، اور ایک سوال ہم نے پہلے بھی جواب دیا کہ رشتہ دار نے کچھ پیسے لیے ہیں ویزا وغیرہ کے تعلق سے، اور وہ کام نہیں بنا، وہ پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 1.25 مہینے کا بچہ ہے، کوئی دودھ نہیں پیتا، جو دودھ پیتا اسی وقت وہ الٹی کر دیتا ہے، تو اس تعلق سے اگر کوئی بہتر دعا ہو تو۔ جی، بال جو جھڑ رہے ہیں اس کے لیے یہ دعا پڑھتے رہیں۔ آیت کریمہ کا حصہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اس طرح 11 بار یا 21 بار پڑھیں۔ اور بالوں کے گرنے کی اور کیا وجہ ہے، تیل وغیرہ یا شیمپو کا جو بھی خواتین بہتر سے بہتر استعمال کر سکتی ہیں اس کی طرف بھی آپ دھیان دیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ بچیوں کو، بہو بیٹیوں کے بھی بال گرتے ہیں اور ان کو نظر بھی لگ جاتی ہے، تو بال زیادہ بڑے ہونے کی وجہ سے کسی کی نظر ٹھہر جاتی ہے، کسی کی نظر بد لگ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھ لیں، 3 مرتبہ 5 مرتبہ طاقت میں پڑھ لیں۔ اور چھوٹا بچہ جو کھلانے پر الٹی کر رہا ہے، بچوں کو عام طور پر نظر بد لگنے کی وجہ سے ہی پرابلم ہوتی ہے، تو بچے کے لیے بھی نظر بد پڑھیں۔ بچے کے لیے الفاظ شروع میں فرسٹ جو ورڈ ہے وہ چینج ہے، اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ بچیاں جو بال نہ جھڑیں اور جو بالوں کو نظر بد لگ گئی ہے اسے بچنے کے لیے پڑھیں گی تو اعوذ بکلمات اللہ التامہ پڑھیں گی، اور بچے کے لیے جب بڑے لوگ پڑھیں گے تو اعیذو کا پڑھیں گے، اعیذو کا، باقی پوری دعا وہی ہے، اعیذو کا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ مفتی سید واحد علی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ تو ناظرین، دعا اور دعا پروگرام میں آج اتنا ہی، پیر کے روز انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔